बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाह के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल। इस वक्त पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वजीर आजम अपनी पूरी टीम के साथ और फॉर्म 47 की वजीर आला अपनी पूरी टीम के साथ दौरा सऊदी अरब पर हैं और वहां पे मुलाकातें चल रही हैं और मुलाकातों के नतीजे में कोई बहुत बड़ी खबर आने की तवक्को है। तो हमारे पास इत्तला है कि ऐसी किसी बड़ी खबर की तवक्को नहीं है, क्योंकि जो रेकोडिक के मामले में एक प्लान किया गया था, रेकोडिक का में जो 25 अरब डॉलर के शेयर थे वफाकी हुकूमत के, वो शेयर सऊदी अरब ने लेने थे और उस पर बातचीत चल रही थी। लेकिन अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, जो ताज़ा तरीन इत्तलाआत हैं, वो 25 अरब डॉलर वाली सरमायाकारी फिल वक्त मुमकिन नहीं है और उस पे कुछ ब्रेक्स लग गई हैं और उस पे फुल स्टॉप लग गया है अभी तक की इत्तला के मुताबिक। उसके नतीजे में सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो फिल वक्त चांस नजर आ रहा है वो है जनाब दिफाई शोबे में, फौजी और दिफाई शोबे में ताउन। और उसके लिए एक बड़ी खबर और एक बड़ी डिमांड पाकिस्तान से की जा रही है, उसकी जरा तस्दीक हो जाए, क्योंकि मामला शुरू हो रहा है, वापस जा रहा है जनरल राहील शरीफ साहब के जमाने में। क्योंकि जनरल राहील शरीफ साहब के जमाने में पाकिस्तान से फौज मांगी गई थी यमन के लिए और उस वक्त इत्तेफाक नहीं हो सका था और मामला पार्लिमान पे चला गया और पार्लिमान से ये मामला फिर ब्रेक लग गई थी और उसमें तय हुआ था कि पाकिस्तान की जो ये होगी, हमारी अफवाज जो हैं वो इस तरह के किसी क्रिटिकल एरिया में नहीं जाएंगी, क्योंकि यमन में प्रॉक्सी जंग चल रही थी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान और सऊदी अरब भरपूर तरीके से यमन को सपोर्ट कर रहा था और बागियों को कुचलने के लिए लेकिन बागियों को सपोर्ट फराहम कर रहा था ईरान। तो इसलिए उस वक्त पाकिस्तान ने माजरत कर ली थी और इत्तफाक नहीं हो सका था। लेकिन अब फिर इत्तलाआत हैं, शुनीद है कि दिफाई शोबे में बार बार जो कहा जाता है कि दिफाई शोबे में ताउन करेंगे, तो उस सिलसिले में और वजीर दिफा सऊदी अरब के वो आए भी थे पाकिस्तान तकरीब पे, यौम पाकिस्तान 23 मार्च की तकरीब पे मेहमान खुसूसी थे वजीर दिफा सऊदी अरब के, जो कि मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस के छोटे भाई हैं। वो खासतौर पे आए थे और वो भी एक मैसेज था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई शोबों में हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इत्तला यह है कि 1 अरब डॉलर का एक एमओयू फिल वक्त साइन होने जा रहा है। वो कब साइन होगा ये तो नहीं अभी पता, लेकिन इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि वो जल्दी हो जाएगा। देखते हैं कि क्या होता है। इस वक्त वो है रेकोडिक में 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी मुख्तलिफ शोबों में। तो बहरहाल ये फिल वक्त इतनी ऐसी खबर, कोई बड़ी खबर आने की तवक्को नहीं है सऊदी अरब से, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि तेल देखें, तेल की धार देखें और मंजरनामा देखें, सियासी मंजरनामा, क्योंकि हुकूमत तो बनवा दी गई, लेकिन उस हुकूमत को पजीराई नहीं है कहीं भी, और ना इंटरनेशनल लेवल पे और ना ही अदरवाइज। हाँ, अलबत्ता जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो जरूर रवाबित बढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल पावर कॉरिडोर्स, और उसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन है इसराइल को रिकग्नाइज करना है, उसको तस्लीम किया जाना है। इस साल कोशिश होगी बाइडेन इंतजामिया की कि आखिरी साल जो है, जैसे प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने आखिरी साल में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी इसराइल के हवाले से, मुस्लिम मुल्कों ने तस्लीम किया था और बड़ी एक बिग चेंज आई थी। तो अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन है वो भी ये चाह रहे हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस साल होनी है, क्योंकि नवंबर में है जी इलेक्शन है अमेरिका का, उससे पहले इसको तवक्को की जा रही है, कोशिश की जा रही है। इसीलिए गजा में जंगबंदी भी हुई है और अमेरिका भी अब जरा थोड़ी सी अपनी रिवाइज पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये सिचुएशन है। अब आगे बढ़ते हैं कौमी खबरों की तरफ, क्योंकि ये भी कौमी खबरें थी, क्योंकि इसका ताल्लुक पाकिस्तान से खास तौर पे था। तो देखें कि यमन में अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान किस नौयत की जो है वो ताउन होता है दिफाई शोबे में।
کیا ہم اپنے ٹروپس بھیجیں گے، صرف ٹریننگ دیں گے، کیا کریں گے؟ ٹریننگ تو ہم پہلے بھی دے رہے ہیں، لیکن ٹروپس بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے، عملی طور پہ اس میں شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں۔ لیکن ابھی تک یہ چیز جو ہے وہ ڈسکشن میں ہی ہے، ڈرائنگ روم ڈسکشن میں ہے، اور باہر کہیں اس کو نہیں آیا۔ لیکن میری بات ہوئی سعودی عرب کچھ دوستوں کے ساتھ، تو انہوں نے یہ ضرور اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ اس بات کے امکانات موجود ہیں۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف ہیں، اور وہ اس وقت دونوں طرف نشانے پر ہیں۔ ایک طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور یہ ساری سچویشن جو پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی اور جو اس وقت فیصلہ سازی ہو رہی ہے، الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن کے نتائج تبدیل ہو رہے ہیں، اے ٹو زی ان کو سزائیں ہوئیں، توشہ میں ہوئیں، بشرا بی بی کو سزائیں ہوئیں، وہ سارے کے سارے الزام جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب پہ ڈال رہے ہیں، اور وہ اس لیے ڈال رہے ہیں کیونکہ وہی طاقتور ہیں اور انہیں کے ارد گرد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور فیصلہ سازی جو ہے وہ وہی کر رہے ہیں۔ تو دوسری جانب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر عمران خان صاحب جنرل عاصم منیر صاحب پہ ناخوش ہیں اور ان پہ سارا ملبہ ڈال رہے ہیں، تو پھر حکمراں جماعتوں کو بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ لیکن حکمراں جماعت اور خاص طور پہ نون لیگ، ان کے گلے شکوے جنرل عاصم منیر صاحب سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ اس لیے بڑھ رہے ہیں خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم، نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہے، لیکن بات ایک ہی ہے، شریف خاندان کے اندر کوئی بہت زیادہ مسائل نہیں ہے۔ یہ ہوتا یہی ہے کہ آپس میں مل کے ہی کھیلیں گے، آپ اچھے بن جائیں، میں برا بن جاؤں گا، اور ہم اچھے برے بن کے اپنا مطلب نکلوائیں گے اور اپنے مخالفین کو دبا کے رکھیں گے، اور جو ہم پہ سوار ہونا چاہتا ہے، جو ہم پہ حکومت کرنا چاہتا ہے، جو ہم سے اختیارات چھیننا چاہتا ہے، ہم اس کو اس طریقے سے قابو کریں گے۔ لہذا وہ ایک اس پالیسی کے تحت چل رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب انتہائی تابع دار بچے بنے ہوئے ہیں، اور ان کی تابع داری کی کوئی دور دور تک مثال نہیں ملتی، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود خاموش ہیں، لیکن ان کے جو بچے ہیں، ان کے پلیئرز ہیں، ان کے ماؤتھ پیس، ان کے ترجمان، وہ میدان میں موجود ہیں، اور وہ ہر روز جنرل عاصم منیر صاحب کو انڈائریکٹلی کوئی نہ کوئی میسج ضرور کنوے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب جو لیٹسٹ آیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب اب ایک نئے نیریٹو کے ساتھ آ رہے ہیں، مسلم لیگ نواز کے ساتھ، مسلم لیگ نواز کے لوگ۔ وہ نیا نیریٹو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ کہتے ہیں جی کہ سپورٹ حاصل ہے، اور خاص طور پہ اس بات پہ پریشان ہیں کہ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کی صوبائی کابینہ ان کو کور کمانڈر پشاور نے کیوں بلایا، اور ان کو بریفنگ کیوں دی، اور یہ سب کچھ کیوں ہوا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ججز کا معاملہ جب سے آیا ہے تو نامعلوم وجوہات کی بنا پہ اس کو اون کر لیا نون لیگ کی گورنمنٹ نے، صوبائی گورنمنٹ نے بھی اور مرکزی گورنمنٹ نے اس کو اون کر لیا، اس کی اونرشپ لے لی۔ اور حالانکہ وہ آنریبل ججز نے جو ایک خط لکھا وہ تھا سپریم کورٹ کے اندر کا معاملہ تھا، عدلیہ کے اندر کا معاملہ تھا، اور وہ اپنی سپریم جوڈیشل کونسل سے مخاطب ہوا تھا، لیکن اس میں جس طریقے سے انٹروین کیا اور اس کو جس طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی اور مٹی ڈالنے کی کوشش کی، اس کے بعد لگا کہ نہیں، ججز کو دھمکانے والے اور برائب کرنے والے اور بلیک میل کرنے والے صرف اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں بلکہ ان کا بھی کافی رول ہے۔ لہذا اس کے بعد پھر ان کے ماتھے جو ہیں وہ ڈھنکے جا رہے ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک گفتگو کی ہے۔ رانا صاحب کہتے ہیں کہ اب وہ آ گئے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں، اور حالانکہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بجائے اس کی تردید لا منسٹر کو کرنی چاہیے تھی، اعظم نذیر طارق صاحب کو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وزیر قانون تو وہ ہیں۔ رانا صاحب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کی مدت میں توسیع کی بات افواہ سازی سے پھیلائی جا رہی ہے، اور افواہ پھیلا کر چیف جسٹس کی شخصیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں آزاد جج ہیں، کسی ایسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب یہ مسئلہ وہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے اعظم نذیر طارق صاحب، اور اس میں اٹارنی جنرل بھی باخبر ہوں گے، یقیناً ہوں گے، اور پھر براہ راست پرائم منسٹر ہاؤس، پرائم منسٹر آفس اور قاضی صاحب، ان کے درمیان چل رہا ہے۔
اور قاضی صاحب نے ابھی تردید نہیں کی کسی قسم کی، حالانکہ وہ خود بھی تردید کر سکتے تھے کیونکہ میڈیا میں آ کے وہ گفتگو کر لیتے تھے. جب کمشنر راولپنڈی نے آ کے ان کا نام لیا الیکشن دھاندلی کے نتیجے میں، ان کا نام لیا اور چیف الیکشن کمشنر کا لیا، تو فوری طور پہ قاضی صاحب جو ہیں وہ آ گئے تھے اور انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو بلایا اور ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ گفتگو کی کیمرے کے سامنے. تو اگر ان تک باتیں تو پہنچ رہی ہیں قاضی صاحب تک، تو قاضی صاحب کو تو خود بتانا چاہیے کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے، میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا، بلکہ اپنے ساتھی ججوں کو بھی بتانا چاہیے کہ جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہے یا کوئی کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو ایسی کوئی بات قاضی صاحب کی طرف سے نہیں آئی. البتہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ ضرور کہہ دیا کہ رانا صاحب نے ایک میسج کنوے کیا اصل میں اس میں. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آزاد جج ہیں، کسی ایسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے. تو کیا کوئی پھر اس کا مطلب ہے کوئی ڈیل موجود ہے؟ کیا ڈیل آفر کی گئی ہے اور جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے؟ تو مطلب بڑا کلیئر ہے، مطلب ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے، کیونکہ آج کل لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج کا بڑا چرچا ہے. تو یہ بھی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ اگر کوئی ان سے ڈیل شیل کر رہا ہے یا کوئی ان کو اس چکر میں کسی نے لالی پاپ دیا ہوا ہے تو وہ اس لالی پاپ میں نہ آئے. تو یہ لالی پاپ پھر کیا حکومت کے علاوہ بھی کسی نے دیا ہے؟ اگر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے نہیں دیا تو پھر کوئی اور دے رہا ہے جس کی رانا ثناء اللہ صاحب قاضی فائز صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا، آپ آزاد جج ہیں، آپ کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے. تو یہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے. دوسری جانب جو مسئلہ چل رہا ہے اس وقت، جہاں عاصم منیر صاحب کے نامینی ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب، اور ایک سینیٹر ہیں فیصل واڈا صاحب اور ایک سینیٹر ہیں انوار کاکڑ صاحب. تو محسن نقوی صاحب اور اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں. تو محسن نقوی بطور وزیر داخلہ کچھ افسران مانگ رہے ہیں. وہ افسران ہیں پنجاب میں تعینات. پہلے تو انہوں نے سیکٹری انٹیریئر اپنی مرضی کا لگانا چاہا، جو آئی جی پنجاب ہیں اس وقت عثمان انور، ان کو لگانا چاہا تو وہ وزیر اعظم شہباز شریف نہیں مانے. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں تابع دار ضرور ہوں لیکن اتنا بھی نہیں ہوں، میں سادہ ضرور ہوں، میں اتنا بھی سادہ نہیں ہوں کہ آپ مجھے سادگی کی جو آخری ڈگری ہے وہ مجھے دے دیں، وہ میرے ماتھے پہ ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا. لہذا سیکٹری انٹیریئر انہوں نے نہیں دیا، وہ اپنی پسند کے سیکٹری انٹیریئر لے کے آئے. اس کے بعد محسن نقوی صاحب پسند کے آئی جی مانگ رہے ہیں اسلام آباد کے لیے، اور جس افسر کو مانگ رہے ہیں وہ لاہور میں ہے، پنجاب گورنمنٹ میں ہے. ان کو مریم صاحبہ ریلیز نہیں کر رہی، پنجاب گورنمنٹ ان کو ریلیز نہیں کر رہی. اب فیڈرل میں گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی ہے یعنی کہ چچا کی ہے، اور پنجاب میں گورنمنٹ ہے وہ بھتیجی کی ہے، فارم 47 دونوں کے پاس ہے. لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ چچا بھتیجی چاہیں اور یہ معاملہ حل نہ ہو. اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محسن نقوی کا مسئلہ ہے، یہ چچا بھتیجی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محسن نقوی صاحب کا مسئلہ ہے. تو محسن نقوی صاحب اپنی پسند کے افسران چاہ رہے ہیں، تو اپنی پسند کی ٹیم لانا چاہ رہے ہیں، اپنے اعتبار کے لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں. لہذا یہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ان کو افسر نہیں دیے جا رہے. تو یہ ایک اچھا خاصا جھگڑا بنا ہوا ہے. پھر اگلی خبر جو ہے وہ ہے 9 مئی کے گرفتار قیدیوں سے غیر انسانی سلوک. ان کے ساتھ کافی ان کو مشکل سخت دیا جا رہا ہے. اور اس میں خاص طور پہ ایک قیدی جو ریلیز ہو کے آئے ہیں محمد ادریس، ان کا انٹرویو کیا مطیع جان صاحب نے، وہ میں نے کیا ہے مین چینل پہ اپنے لائیو سیشن کیا، اس میں ساری ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ محمد ادریس صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بتا دیا کہ وہ بے گناہ ہیں اور ان کو بے گناہ ثابت کر کے ہی ڈکلیئر کر کے ہی ان کو آزاد کیا گیا ہے. لیکن 10 مہینے کے بعد وہ فوج کی تحویل میں تھے، فوجی جیل ہے، فوجی حوالات ہیں جو بھی ہے ان کی تحویل میں تھے، اور ان کو 10 مہینے تک رکھا گیا حراست میں. اور اس کے باوجود کہ شروع میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ جو ہیں وہ بے گناہ ہیں اور ان کے جو انہوں نے ساری باتیں بتائیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ایک پروسیس سے گزارا گیا، اور پروسیس سے گزارا ایک قیدی کے طور پہ گیا. اور 10 ماہ کی قید کا مطلب ہے کہ آلموسٹ انہوں نے ڈبل جو ہے جیل مینول کے مطابق 2 سال سزا کاٹی ہے. تو اس کا کون حساب دے گا؟ اور اس طرح کے جو المیہ ہیں، اس طرح کی المناک سٹوریز جو ہیں بے شمار ہیں، اور جتنے باقی لوگ بھی جتنے بھی رہا ہو کے آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے حوالے سے
ایک اور خبر عالیہ حمزہ صاحبہ اور سنم جاوید صاحبہ ان کے بارے میں ہے، اور وہ بھی اچھی نہیں ہے. ان کو سرگودا لے جایا گیا ہے اور سرگودا جیل میں ہے وہ، اور وہاں پہ ان کو مشکل وقت میں رکھا ہے، ٹف ماحول میں رکھا ہوا ہے. ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. ان کے کھانے پینے کے معمولات، ان کے جو ایک قیدی کے حقوق ہوتے ہیں وہ حقوق بھی پورے نہیں کیے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کیا جا رہا ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. ان کو کھانا ایسے دیا جاتا ہے جیسے جانوروں کو دیا جاتا ہے، اور ان کو قید تنہائی میں سیل میں رکھے گئے، اسپیشل خصوصی سیل میں رکھا گیا ہے. تو یہ حالانکہ وہ انڈر ٹرائل نہیں ہے، وہ انڈر ٹرائل کیا، وہ ایک FIR کے جرم میں گئی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سزا یافتہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں. تو یہ ہے اب تک کی اطلاعات اور خبریں. تو دعا کیجیے جی اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو بھی ایک خوشگوار اور خوشحال ملک بنائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.